बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरह निसा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसमें 176 आयत हैं और ये तकरीबन 1.5 पारा कवर करती है। चौथे का कुछ हिस्सा पूरा, पांचवा पूरा और छठे का कुछ हिस्सा इसके अंदर है। निसा का मतलब है औरतें, औरतों की ये जमा का सीगा है। इसका वाहिद है इमराअतुन, और इमराअतुन की जमा जो है वो अरबी में निसा है। इस सूरत को सूरह निसा कुबरा भी कहा जाता है। और इसी तरह आखिरी के हिस्से में कुरान में एक सूरत है सूरह तलाक, उसको सूरह निसा उसरा या सोगरा कहा जाता है। छोटी सूरह सूरह निसा और ये बड़ी सूरह निसा, इसलिए कि दोनों सूरतों में औरतों के हुकूक बयान हुए हैं, विमेन राइट्स के ऊपर सूरतें हैं ये, और तफसील के साथ औरतों के बारे में मसाइल बयान हुए हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि औरतों के नाम पे अल्लाह ने सूरत रखी है, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसका नाम सूरत रिजाल हो या रजुल हो, या मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं रखी हुई। तो औरतों को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी है, ये उसका एक सबूत है। अच्छा, इसमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं सूरत का, कि ये सूरत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद नाजिल हुई, और इब्तदाई सालों के अंदर इसका नुज़ूल हुआ था, ग़ज़वा बदर के बाद शुरू हुई। और ये वो वक्त था जबकि मदीना मुनव्वरा में मुसलम इस्लामी रियासत बिल्कुल नई थी, और मुख्तलिफ मसाइल उसको दरपेश थे, और एक नया स्ट्रक्चर पूरा ज़िंदगी का उभर रहा था, जिसमें मुसलमानों को तफसीली हिदायत की, गाइडेंस की ज़रूरत थी अपनी इबादत के तरीक़ों में, अखलाक की तरीक़ों में, माशरत के मुतालिक, रिलेशनशिप के मुतालिक। और साथ साथ दुश्मन ताकतें भी मुकाबले इस्लाम का रास्ता रोक रही थी, और इस्लाम मुसलमानों को अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए भी नए नए मसाइल का सामना था। तो इन तमाम मसाइल में सूरह निसा जो है वो रहनुमाई फराहम करती है। अल्लाह पाक ने इसमें सारे इस तरह के अहकाम इसमें नाजिल किए हैं। माशरत के अहकाम भी इसके अंदर हैं, और काफिरों से ताल्लुक़ के अहकाम भी इसके अंदर हैं, और ख़ानदानी ढांचा किस तरह से एक मुस्तहकम बन सकता है माशरे के अंदर, उसके ऊपर अल्लाह ने यहाँ पे इसमें ख़ानदानी निज़ाम के अहकाम नाजिल फरमाए, जिसके अंदर बिला शक व शुबा औरत औरतों का बहुत अहम किरदार होता है। यानी कि घर की ज़िंदगी तो औरतों के बगैर होती ही नहीं है। इसलिए औरतों से मुतालिक जितने अहकाम थे अल्लाह पाक ने तफसीली तौर पे इसके अंदर बयान किया इनको, और फिर नाम ही इसका सूरह निसा रख दिया। इस सूरत के अंदर सूरह बकरा के बाद सबसे ज़्यादा मसाइल बयान हुए हैं। सूरह बकरा में बहुत मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल बयान हुए हैं। उसके बाद सूरह निसा है जिसमें बहुत सारे तफसील से माशरती और कौमी मसाइल बयान हुए हैं। इसके अलावा हिजरत और जिहाद के मसाइल बयान हुए हैं। इसी तरह से गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ ताल्लुक़ात, इसकी बात है, मीरास के अहकाम बयान हुए हैं। कलाला, ख़ास तौर पे कलाला का मसला है, भी मीरास का एक मसला है। वो शख्स जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसकी कोई बीवी ना हो, वो मर जाए तो उसका मीरास कैसे तकसीम हो। अकायद पे बहस की है, मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ है, और फिर इसी तरह से यहूदियों और ईसाइयों की जो हरकतें हैं उनके बारे में फिर यहाँ पे दोबारा से बातें की हैं। तो ये इसका खुलासा था कमोबेश। अब शुरू जो होता है वो तक़वा के हुक्म से, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़। अच्छा, ये शुरू की जो आयतें हैं ये बहुत मशहूर आयतें हैं, और निकाह के खुतबे के अंदर ये आयतें पढ़ी जाती हैं, और निकाह का खुतबा जो है वो पढ़ना सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली आयतें पढ़ा करते थे। तो हज़रत इसमें इसी तरह से इसके अंदर जो है वो बताया है कि मर्द को पैदा किया, औरत को पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और फिर उनसे अल्लाह पाक ने बेशुमार मर्द और औरतें फैला दी, सारी इंसानियत उन्हीं से फैली है। तो ये आता है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, जिसमें ये फरमाया उन्होंने कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की 20 लड़के और 20 लड़कियां हुई थीं, और फिर सारी इंसानियत जो थी वो इन्हीं से पैदा हुई। फिर इसके अंदर एक और हुक्म है क़ता रहमी का, और क़ता रहमी को मना किया गया, यानी कि जो खून के रिश्ते होते हैं जो, और उसको अरहाम या सिला रहमी का नाम दिया गया है। यानी कि रहम से बच्चा पैदा होता है, औरत के रहम से, माँ के रहम से, तो पैदा होने की वजह से जो उसके ताल्लुकात बनते हैं, यानी रिश्तेदारियाँ, उसकी अहमियत दी गई है, और उन रिश्तेदारियों को तोड़ने की मजम्मत की गई है और गुनाह कहा गया है। इसको क़ता रहमी कहते हैं। तो ये लफ्ज़
رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری آئے گی اور سوال کرے گی آ کے، جس نے اس کو کاٹا اس کے خلاف گواہی دے گی، جس نے اس کو جوڑا اس کے فیور میں جو گواہی دے گی. تو اس کو خیال رکھنا چاہیے. قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ قطع رحمی یہ نہیں ہوتی کہ تعلقات کے ملے نہیں آدمی. بعض دفعہ تعلقات اچھے نہیں ہو رہے ہوتے، بعض دفعہ مزاج نہیں مل رہے ہوتے، بعض دفعہ آدمی طبیعت گھبراتی ہے کسی خاص شخص کے پاس بیٹھنے سے جو رشتہ داروں میں سے ہو، بعض دفعہ ان کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگوں میں لگائی بجھائی کی عادت ہوتی ہے، تجسس کی عادت ہوتی ہے، ایک گھر سے راز معلوم کر کے دوسرے گھر میں غیبتوں کی عادت ہوتی ہے، آدمی کا مزاج نہیں ملتا، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ وہ ان سے جو ہے وہ ملنا جلنا رکھے یا بہت زیادہ آئے جائے. قطع رحمی ملنا جلنے چھوڑنے کو نہیں کہتے. قطع رحمی اس کو کہتے ہیں کہ ان سے ہر قسم کے تعلقات کاٹ لیے جائیں، ان سے ناراضگی اختیار کر لی جائے، ان کے مرنے جینے میں نہ جائے، ان کی خوشیوں میں نہ جائے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو یا ان کو خاص طور پہ یہ کہ ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو ان کی مدد نہ کرے، ان سے بات چیت بند کر دے، ناراض ہو جائے کسی بات سے، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے. تو یہ باقی انسان کا مزاج ہوتا ہے. بعض انسان جو ہیں وہ کم ملنا چاہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے اور تنہائی پسند ہوتے ہیں، یہ ایک اپنا اپنا مزاج ہے. لیکن جب رشتہ داروں سے ملے تو خوش اخلاقی سے ملیں، جب ان کو ضرورت پڑے تو اس کی مدد کریں ان کی، اور جب ان میں سے کسی غمی کا شکار ہو، جنازہ ہو، تو اس میں شرکت کریں. باقی رہی خوشی کی بات، اس میں اللہ کے حکم وغیرہ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، مکس گیدرنگس ہوتی ہیں، تو اس اللہ کے حکم پورا کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رشتہ داری بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد پھر یتیموں کے حقوق بیان کے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. 3 حکم بیان ہوئے ہیں ان کے یتیموں کے، کیونکہ جنگ احد کے بعد بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے. تو یہ ایک مسئلہ درپیش آیا، اور یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے اور صحیح مقام پہ اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس سلسلے میں 3 احکام دیے گئے. پہلا حکم یہ تھا، آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دو. اور کس وقت دو، اس کا حکم آگے کی آیتوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ کم عمر ہوں، کم سن ہوں اور ان کو سمجھ نہ ہو، اس وقت نہ دو ان کو، کیونکہ وہ مال کو لوٹا دیں گے. وہ ان کو اللہ نے اس عمر میں ان کو اللہ نے بیوقوف سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ بیوقوفوں کو مال نہیں دینا چاہیے، وہ اپنے مال کو ضائع کر دیں گے. لہٰذا انتظار کیا جائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، جب تک کہ سمجھدار نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ اپنے مال کو فضول نہیں اڑائیں گے اور احتیاط سے خرچ کریں گے. اس وقت تک ان کا ولی جو بھی ان کی پرورش کر رہا ہے، جس کے بھی ذمے اس کی پرورش آئی ہے، وہ ان کے مال کو سنبھال کے رکھے، چاہے تو انویسٹ کرے، چاہے جو بھی کرے، لیکن مال کو سنبھال کے، یہ امانت ہے، اور امانت کو سنبھال کے رکھے، اور جب اس قابل ہو جائے تو ان کو دے دے. یہ ہے آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایسا مت کرو کہ ان کے اچھے اچھے مال اپنے پاس رکھ لو اور برے برے مال اور گھٹیا مال ان کے حوالے کر دو. ادر بدل نہ کرو، پورا جو جس طرح کا مال ان کا ملا ہے وہ ان کے حوالے تمہیں کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تیسرا حکم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کے خلط ملط کر کے اور کھا جاؤ اس کو. ایسا نہ ہو کہ ان کے مال سے کھانا خریدو ان کے لیے، اور اس میں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اور سب کو کھلا رہے ہو اس میں. تو یہ منع کیا گیا اور کہا گیا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کے اندر حدیث شریف ہے کہ 7 گناہ اتنے خطرناک ہیں اور تباہ کن ہیں کہ وہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اس میں سے ایک ہے کہ یتیم کے مال کو ہضم کر جانا اور ہڑپ کر جانا. دوسرا شرک کرنا. تیسرا جادو ٹونا کرنا. چوتھا کسی کو ناحق قتل کر دینا. پانچواں جہاد سے جی چرا کے ڈر کے بھاگ جانا. چھٹا معصوم عورتوں کے اوپر تہمت لگانا زنا کی. اور ساتواں جو ہے وہ سود لینا. یہ 7 گناہ اتنے کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں کہ انسان کو ختم اور تباہ برباد کر دیتے ہیں. اور پھر آتی ہے وہ آیت جو سارے مردوں کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ محبوب ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کر لو
ان اپنی پسند کی عورتوں میں سے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تم اس بات سے ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پہ قناعت کرو. اور اس کی یہ شروع ہوتی ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچیاں جب کسی کی نگرانی میں آتی تھیں اور وہ ایسا شخص ہوتا تھا جو ان کا محرم نہیں ہوتا تھا، جن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا، اور وہ مالدار یتیم بچیاں ہوتی تھیں، تو وہ شخص جو ہیں وہ اس مال کے لالچ کے اندر ان لڑکیوں سے شادی کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکیاں اس کو پسند بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف مال کے لالچ میں ان سے شادی کرتا، نکاح کرتا، اور پھر ان کو ان کے حقوق نہ دیتا اور ان پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جاتا. اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کہ تم انصاف کر سکتے ہو ان کے ساتھ تو تم ان سے نکاح کر لو، اور ورنہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہاری طبیعت مائل نہیں ہو رہی، تو تم پیسے کے لالچ میں حرکتیں نہ کرو، بلکہ تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک کی اجازت دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. تو اعتدال، عدل شرط رکھی گئی ہے اس کے اندر. اور عدل کیا ہے؟ وہ عدل نہ مرد پہ چھوڑا ہے نہ عورت پہ چھوڑا ہے، وہ بھی اللہ نے سارے اس کے اندر ساری تفصیلات شریعت میں بیان ہوئی ہیں. اس کے لحاظ سے وقت کا تعین اور مال میں انصاف اور وقت میں انصاف، رہائش میں انصاف وغیرہ 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 سب جگہ اس پہ رکھا ہوا ہے. یہ عورتوں کو بات ذرا پسند نہیں آتی کہ مردوں کو کیوں اجازت دی گئی. اصل میں یہ ساری فطری چیزیں ہیں. اسلام جو ہے دین فطرت ہے. پچھلی صورت میں گزر بھی چکا ہے اس طرح کی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی محبت جو ہے وہ مردوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے. تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جو مردوں کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح سے مال و دولت کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے. اسی طرح سے سواریاں، نشان لگے ہوئے گھوڑے، یہ گزرا تھا سورہ آل عمران میں غالباً آئی تھی. تو یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں جن کی محبت انسان کے دل میں، مردوں کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہیں. تو اس فطری خواہش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم نہیں فرمایا، بلکہ اس کو کنٹرول کیا ہے، اس کو ریگولیٹ کیا ہے. اس ریگولیشن کے ساتھ اور حقوق متعین کیے ہیں جب چلے آدمی، تو وہ چیز پھر جائز ہوتی ہے. اللہ نے جائز رکھی ہے اس کے اندر. اور دیکھا جائے تو یہ مرد کی اٹریکشن اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے عورت کی طرف، یہاں تک کہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر 49 مثال کے طور پہ اگر ان کو اجازت ہو اور ان کی 49 بیویاں ہوں، اور اگر 50ویں ان کو پسند آ جائے تو وہ اس سے بھی تیار ہوں گے شادی کرنے کو. اتنی رغبت اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے فطرت کے اندر مرد کی. اس لہٰذا جنت کی ترغیب دینے میں بھی سب سے بڑی ترغیب جو دی گئی ہے وہ حوروں کی دی گئی ہے. اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ فطرت کا مزاج ہے. جو لوگ اس کو بنیاد بنا کے اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، وہ ماڈرن طبقہ وہ بھی شامل ہے اس میں، جو قرآن و سنت سے دور ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے جو اس کو عیاشی اور یہ سب کہتے ہیں. حالانکہ نگاہ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے. نکاح عفت اور پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے. وہ ایک عورت سے حاصل ہو، 2 عورت سے حاصل ہو، کسی کی خواہش زیادہ ہے 3 عورت سے حاصل ہو، اور خواہش زیادہ ہے، اللہ نے کہا 4 سے نکاح کر لو، لیکن نکاح کے ساتھ تعلق پیدا کرو. بغیر نکاح کے تعلق زنا ہے اور حرام ہے، اس کو منع کیا گیا. مرد چاہتا ہے کہ ذمہ داری نہ لے کسی قسم کی، مرد کی فطرت میں یہ بھی ہے. تو اللہ نے نکاح کی پابندی کر کے مرد کو باندھا ہے اور اس کو ریگولیٹ کیا اس کی خواہش کو، اور عورتوں کی حفاظت، رائٹس کی حفاظت اس کے اندر ہے کہ اگر تمہیں تعلق پیدا کرنا ہے، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اگر تمہیں لذت حاصل کرنی ہے، تو تم یہ مفت میں نہیں ملے گی. تمہیں اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہوں گی، تمہیں اس کے اخراجات بھی اٹھانے ہوں گے، تمہیں اس کو عزت بھی دینی ہوگی، تمہیں اس کو محبت بھی دینی ہوگی، تمہیں اس کی ضروریات پوری کرنی ہوگی، تمہیں اس کو گھر دینا ہوگا، رہائش، کھانا پینا، کپڑا، ساری ذمہ داری تمہارے پر آئیں گی. یہ فری فنڈ کا مزہ نہیں ہے جو تم لو اور پھر نکل لو پتلی گلی سے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو مرد اس ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں. تو یہ اس کو آڑ بنا کے یہ جتنا پروپیگنڈا ہے، یہ سارا کا سارا عورتوں کے ذہنوں میں بھی مردوں کا ہی گھسایا ہوا ہے، کیونکہ مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو لہٰذا ہمارے جو چہیتے ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت ہے، کلچر ہے، جس کو ہم
دل و جان سے چاہتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ چیز زیادہ شادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے یہاں قانوناً منع ہے، سوائے مورمنس، امریکہ کے اندر جو مورمنس کی اسٹیٹ ہے جہاں مورمنس کا قانون چلتا ہے، وہاں پہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، باقی ہر اسٹیٹ کے اندر اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی ان کی اپنی خواہشات اور اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مفاد ہیں کہ جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اسٹیٹ کو اسی حساب سے پیسے بھی دینے ہوں گے، ریسورسز بھی دینے ہوں گے، اور بیویوں پہ پابندی لگا دی، اور ناجائز تعلقات جتنے چاہے رکھو، جتنی چاہے گرل فرینڈ رکھو، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن افیئرس جتنے چاہے بناؤ، اور جو ہے یہ بےہودہ اور گندے تعلقات، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ عورتوں کی ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کی سخت تذلیل کی جا رہی ہے، کہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ رہی ہے، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کی شادی کی اجازت ہو، تاکہ عورتوں کی ضروریات پوری ہوں، عورتوں کو جو تعلقات کی ضرورت ہے ان کی، کہ مرد کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جسمانی، یہ پوری ہو، ان کی خرچے اور ضروریات پوری ہوں، کیونکہ مرد کو اللہ نے کمانے والا بنایا، عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں لگائی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح میں آئے، اس کی عزت کی حفاظت ہو، مرد کو پروٹیکٹر بنایا گیا، مرد کے اندر اللہ نے فطری طور پہ جسمانی طاقت دی ہے، عورت سے زیادہ طاقت دی ہے، تو مرد اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو مغرب نے غلط عنوان کے جھوٹ کا عنوان اور لیبلز لگا لگا کے، لیبلز بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے لیبل ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے گھناؤنی سازشیں ہوتی ہیں اور گھناؤنی نیتیں ہوتی ہیں، عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا، سڑکوں پہ لے آئے عورت کو، پروسٹیٹیوشن عام کر دیا، بھرا ہوا ہے یورپ کے اندر، تو کتنے ممالک ہیں جہاں یہ ناجائز کام جو ہے وہ لیگلائزڈ ہے، اور عورتوں کی تذلیل کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ شیشے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں یورپ کے ممالک کے اندر، اور مرد ان سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی عورت کی؟ یہ قومیں ہیں جو عورتوں کی رائٹس کی باتیں کرتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اور ہم بے وقوف ترین قوم ہیں کہ ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، اور ہماری کتنی عورتیں بے وقوف ترین ہیں جو ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتی ہیں، دیکھتی نہیں ہیں کہ کس قدر تذلیل کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہیں وہاں پہ عورتیں، اور اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ آزادی ہے، اور عورتوں کو نکلنے میں مجبور کر دیا، وہ عورتیں جن کو اللہ نے، جن کا جسم بھی اس قابل نہیں بنایا تھا، اور اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ مجاہدے برداشت کریں اور باہر کی تکلیفیں برداشت کریں، اللہ نے گھر کے لیے بنایا ان کو باہر نکلنے میں مجبور کر دیا، اور برابری کے اوپر لا کے اس بات پہ مرد نے مجبور کر دیا۔ مرد کی بدماشیاں ہیں اس کے اندر، کہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کما کے بھی لاؤ، آدھا خرچہ بھی دو، اور پھر آ کے گھر میں کام بھی کرو، اور ان کو اخراجات میں اور اس میں سب میں برابر کا حصے دار کروایا، ان کی محنت سکھاتے ہیں، ان کی محنت اس میں لگواتے ہیں، اور اس میں وہاں کی انڈسٹریز کی بہت ہاتھ ہے۔ آپ پڑھیں کبھی کتاب، اس کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے فاسٹ فوڈ نیشنز کے نام سے، جو بیسٹ سیلر بھی گئی تھی، وہیں کے لوگوں نے لکھی ہے، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ یہ فاسٹ فوڈ چینز پیدا کیسے ہوئی ہیں؟ یہ میک ڈونلڈز، یہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، یہ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر پورا کھولا کہ انڈسٹریلائزیشن جب شروع ہوئی تو ان کو ورکرز کی ضرورت تھی، اور مرد اتنی تعداد میں تھے نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں بھی مرد کی کمی ہو گئی تھی، بہت لوگ مرے تھے ان کی جنگوں میں، تو انہوں نے کہا، ان کی فیکٹریوں کے مالکوں نے کہا، ان عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے، ان سے کام لیں گے ہم، تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے کون پالے گا؟ تو پھر اور گھروں میں گھر کا کھانا کون پکائے گا؟ ضروریات کون پوری کرے گا؟ تو دو انڈسٹریز مزید وجود میں لائی گئیں، ایک فاسٹ فوڈ کہ جی ہم گھر سے باہر سے پکا پکایا مل جائے گا، تمہیں گھر میں پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دوسری چائلڈ کیئر سینٹرز کہ بھائی تمہارے بچوں کو دیکھنے والے اور لوگ موجود ہیں، اور پھر یوں عورتوں کو باہر لے کر آئے۔ لکھا ہے انہوں نے سارا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تذلیل کی انتہا عورت کی ہوئی ہے، عزت راس نہیں آتی عورتوں کو، کہ ان کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور سکون سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کو بیوی کا سٹیٹس ملا، اسلام نے ان کو ماں کا سٹیٹس دیا، بیٹی کا سٹیٹس دیا، بہن کا سٹیٹس دیا، عزت دی، ان کے حقوق متعین کیے۔ ہم اسلام پہ چلیں تو ہمیں حقوق کا پتہ چلے نا، ہمیں تو
ہم تو چل ہی نہیں رہے اسلام پہ، ہم تو اپنی خواہش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داری مرد کے اوپر یہ لگایا گیا۔ تو ہر زمانے میں عورتیں تعداد زیادہ رہیں، کیسے ان کو اپنا رشتہ ملے گا اگر ہم یہ شرط لگا دیں اور ہر عورت یہ ڈیمانڈ کرے کہ اسی مرد سے شادی کرے گی جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اس کی پہلی بیوی بننا چاہے، تو بے تحاشا عورتیں بغیر نکاح کے بوڑھی ہو جائیں گی اور زندگی گزاریں گی، جو کہ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں۔ اور اگر ہم مان لیں کہ عورتیں اور مرد برابر بھی ہیں، تو پھر بھی مرد جو ہیں وہ کم ہے عورتوں سے، اس لحاظ سے کہ ایسے مرد جو اس قابل ہوں کہ ان کو کوئی اپنی بیٹی دے، ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر لونڈے لپاٹے کو آدمی اپنی بیٹی نہیں پکڑا سکتا، جبکہ عورتوں میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تقریباً ہر عورت جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی مرد اپنی بیوی بنا لے، لیکن ہر مرد اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بیوی اس کو اپنا شوہر بنائے اور کوئی آدمی اس کو اپنا داماد بنائے۔ ہر مرد میں ذمہ داری نہیں ہے، بہت سی بری عادتوں میں پڑے ہوتے ہیں، بہت سے نکمے ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، طریقے سویلائز نہیں ہوتے۔ بہت کم ملتے ہیں ایسے جو صحیح ڈھنگ کے اور تمیز کے اور کام کرنے والے اور ذمہ داریاں پوری کرنے والے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کم ہی مرد کی تعداد ہوتی ہے۔ تو یہ چیز، یہ ضرورت تھی معاشرے کی جو اللہ نے رکھی، اور یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وراثت کے تفصیلی احکام آئے، بہت تفصیلی احکام، ایک ایک کے حقوق اللہ نے بتایا کہ جب مر جائے گا آدمی، عورت مر جاتی ہے، مرد مر جاتا ہے، تو اس کے حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، کھا جاتے تھے ان کا۔ عرب جو تھے، اور یہ کہتے تھے، عربوں کا مشہور مقولہ تھا کہ جو گھوڑے پر نہ چڑھ سکے، جو تلوار نہ اٹھا سکے، جو دشمن کے مقابلے پہ ٹھہر نہ سکے، ہم کیسے اس کو میراث میں حصہ دے دیں؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ان کا حق ہے اور ان کا حصہ متعین ہے، اس کو تو تم ختم نہیں کر سکتے، اگر تم کھاؤ گے تو تم گناہ کرو گے۔ کہاں گئیں وہ ویمن رائٹس کی ایسوسیشنز جو آتی ہیں اور این جی اوز اور ویمن رائٹس کا نعرہ لگاتی ہیں، گھر توڑواتی ہیں صرف، اور کوئی کام نہیں کرتی۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے، عورتوں کی وراثت نہیں مل رہی۔ چلے جائیں گاؤں میں اور وڈیروں کے پاس اور چودھریوں کے پاس اور دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی جاگیریں بھائی کھا جاتے ہیں اور عورتوں کو اس میں سے ایک حصہ نہیں ملتا۔ شادی نہیں کرتے ان کی، قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں، ناجائز جو چیز ہے، بالکل بے تکی چیز ہے کہ اگر شادی کر دی تو پھر غیروں میں جائیداد چلی جائے گی، اور جو ہے وہ اگر طاقتور مرد ہو گیا جس نے شادی کی تو وہ زور کے بنا پہ ان کا حصہ لے لے گا۔ شادی نہیں کرتے، ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت ان ویمن رائٹس کی آرگنائزیشن کو یہ نظر نہیں آتا عورتوں کی حقوق باطل ہوتے ہوئے، صرف گھر توڑوانا مقصد ہے، معاشرے میں انسٹیبلٹی پھیلانا، یہ ان اداروں کا کام ہوتا ہے جو یہ نعرے لگاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو عورتیں ساتھ دیتی ہیں ہوتی ہی فاحشہ قسم کی ہیں، بالکل ہی معاشرے سے ہٹی ہوئی اور اللہ رسول کے طریقوں کے خلاف چلنے والی اور دین سے بیزار اور مغرب پسند، اور صرف وہی عورتیں ساتھ دیتی ہیں، اور چند ایک بھولی بھالی ان کے بیوقوفی میں آ کے ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، ورنہ لیڈ کرنے والی تو ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سوشل ٹیررزم۔ یہ سوشل ٹیررزم پھیلاتے ہیں اور کسی بھی جگہ کا، کسی بھی معاشرے میں جو روایات ہوتی ہیں اور جو ان کی اقداریں ہوتی ہیں اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبینہ وعاشروهن بالمعروف۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں جب کوئی مرتا مرد تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ولی بن کے بیٹھ جاتا، اور اس کی بیوی اور یا بیویاں اور اس کا جتنا مال وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتا، اور جس طرح سے مال وراثت میں جاتا ہے، بیویاں بھی وراثت میں چلی جاتی، اور زبردستی ان کے وارث بن کے بیٹھ جاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد
جس سے چاہتے اس کا نکاح کر دیتے، اس میں عورت کی مرضی بھی نہیں پوچھتے، اور یہ ایسے ہی ہوا جیسے کسی کو بیچ دیا گیا اور غلام بنا دیا گیا اور اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ یہ عورتیں یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہیں کہ وراثت کی طرح یہ بھی تمہارے ورثے میں آ جائیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے تمہیں پیش آنا ہے اور اچھی طریقے پہ اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر ایک اصول بتایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تمہیں ان میں سے کچھ تمہاری جو بیویاں ہیں تم نے جن سے نکاح کیا، ہو سکتا ہے تمہیں ان میں کچھ باتیں پسند نہ آئیں، ان میں کچھ ناپسندیدہ ہوں اور ہوں گی۔ ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر آدمی میں کچھ ناپسندیدہ باتیں بھی ہوں گی، اور لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر اس کے اندر تمہیں کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں تو یہ بھی ہوگا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں تمہیں اللہ نے پسندیدہ بھی رکھی ہوں گی، تمہاری اس میں کوئی خیر بھی رکھی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چھپی خیر ہو جو تمہیں پتہ نہ ہو۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تمہیں کوئی اور عورت پسند آ جائے اور تم چاہو کہ تم اپنی پرانی بیوی کو طلاق دے دو، اول تو طلاق کو پسند ہی نہیں کیا گیا، لیکن اگر تم یہ ارادہ کر لیتے ہو تو ان کو جتنا کچھ تم نے دیا ہے اب تک، ہدیتاً دیا ہے یا مہر میں دیا ہے، وہ تم واپس نہیں لوگے ان سے، یا چاہے تم ان کو قنطار دے دو، یعنی کہ بہت سارا مال دے دو، تب بھی فلا تأخذوا منہ شیئا، ایک بھی چیز ان سے واپس نہ مانگو۔ تو یہ اصول بتایا اس کے اندر، اور کہا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے تم چیزیں مانگ رہے ہو واپس ان سے جو تم نے دے دی، حالانکہ تم اتنے قریب ایک دوسرے کے وقت گزار چکے ہو، ایک بستر پہ لیٹ چکے ہو اور ایک دوسرے سے لذت حاصل کر چکے ہو، کیسے تمہاری غیرت یہ گوارا کر رہی ہے کہ تم ان کو دی ہوئی چیزیں اور گفٹس اور ہدیے وہ ان سے واپس مانگو اور مہر واپس مانگو۔ اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد جو احکام آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے، محرمات کا حکم آ گیا۔ تو 3 قسم کی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر فرمایا گیا کہ پہلی تو محرمات نسبیہ، وہ عورتیں جو نسب کے رشتے کی وجہ سے حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، ان کا ذکر آیا تفصیل سے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا۔ دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو محرمات رضاعیہ ہیں، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، ویسے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، ویسے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے دودھ پلا دیا تھا بچپن میں اور ان سے دودھ کا تعلق بن گیا، رضاعی ماں بن گئی ہیں، تو فرمایا کہ وہ دودھ کے رشتے سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے دودھ پلانے والی عورت اور پھر اسی عورت کی بیٹی، وہ اس کی دودھ رضاعی بہن بن جاتی ہے۔ یہ عورتیں یہ ماں اور یہ اس کی بیٹی اس آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتا وہ۔ اور پھر تیسرا محرمات مصاہرت، یہ مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے کو، سسرال کی وجہ سے، یعنی کہ بیوی سے، اس عورت سے شادی کر کے جو بیوی بن گئی، اس کی وجہ سے اب جو رشتے حرام ہو گئے جو پہلے حرام نہیں تھے ان کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی کہ اس اپنی بیوی کی ماں جو ساس ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح سے داماد، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور دوسرے رشتے بن جاتے ہیں ایک آدھ جو حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساس اور سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے کہ پردہ نہیں ہے، یہ رشتے اتنے نازک ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں کہتا ہوں اس کو کہ یہ ہے تو محرم، لیکن یہ بڑے خطرناک قسم کے محرم ہیں۔ ساس اپنے داماد کے لیے اور سسر اپنی بہو کے لیے ہے تو محرم، پردہ ان سے ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور ایک حد تک ان سے پردہ کرنا چاہیے اور ایک حد تک فاصلے پہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اتنے خطرناک محرم ہیں کہ خدا نہ خواستہ داماد نے اگر شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا دیا یا ساس نے داماد کو ہاتھ لگا دیا، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بیٹی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، پھر نکاح میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یا سسر نے اپنی بہو کو یا بہو نے اپنے سسر کو خدا نہ خواستہ
بات اتنی بیہودہ ہے کہ کہنے پہ بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ کام ہے جو بتانا ضروری ہے، جو مسئلہ لوگ واقف نہیں ہوتے، اور معاشرے میں ہمیں بہت ساری باتیں اس طرح کی پتہ چلتی ہیں کہ جو بہت ہی بے شرمی کی باتیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے جس کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کبھی سسر نے بہو نے ایک دوسرے کو، کبھی کسی نے بھی ایک نے بھی شہوت سے ہاتھ لگا دیا تو بہو اور بیٹے کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ٹوٹ جائے گا، حرام ہو جائیں گے ایک دوسرے پہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے واپس آنے کا۔ تو یہ اس لیے سسر اور بہو اور ساس و داماد میں بھی بہت اعتدال کا تعلق ہونا چاہیے، بہت احتیاط کا تعلق ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھکا چھپا رکھے، اس میں بھی ایک فاصلے پہ رہیں اور عزت دیں، لیکن ایک فاصلے پہ رہیں اس میں۔ اور پھر فرمایا کہ مہر دے کے عورتوں سے شادی کرو۔ عورتوں سے اگر تمہیں تعلق پیدا کرنا ہے، ان سے تمہیں اگر لذت حاصل کرنی ہے تو ان سے پراپر نکاح کرو، اور پراپر نکاح یہ ہوگا کہ اس میں مہر ضروری ہوگا دینا۔ اس میں جو لفظ آیا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جب تم ان سے نفع حاصل کر لو، یعنی ان سے مزہ لے لو، تو پھر ان کو ان کا اجر عطا کر دو۔ اس سے ایک طبقے نے بہت ہی گمراہی والا معنی لیے، اور وہ یقیناً گمراہی والا معنی، کیونکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطلب کے خلاف ہیں۔ وہ اس سے نکاح متع کا مطلب لے لیتے ہیں۔ نکاح متع کا مطلب ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے، دن اور گھنٹے متعین کر کے لیے عورت سے ایک معاہدہ کیا جائے کہ میں تم سے اتنے گھنٹے کے لیے یا اتنے دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، اور اتنے پیسوں کے عوض نکاح کرتا ہوں، اور وہ راضی ہو جائے اور یہ کانٹریکٹ بن جائے، اور اتنے گھنٹے یا اتنے دن کے لیے وہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اور اس کے بعد خود بخود وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، پھر آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نکاح متع۔ عربوں میں پہلے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ نکاح رائج تھا۔ 11 طریقے کے نکاح رائج تھے عربوں میں جہالت کے زمانے میں، 11 طریقوں کے نکاح۔ جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک نکاح باقی رکھا جو آج ہمارا نکاح ہے، طریقہ ہے۔ باقی 10 کے 10 نکاح کو اللہ کے رسول نے باطل کر دیا۔ نکاح متع کا نکاح کچھ عرصے تک اسلام میں جائز رہا، جیسے اور بہت سی حرام چیزیں شروع میں جائز رہیں، جیسے شراب جائز رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ منع کر دیا گیا تھا۔ اس لیے بعض چیزیں، بعض معاشرتی احکام ایسے تھے جو ایک دم ختم نہیں ہو سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا۔ اسی طرح سے شروع کے عرصے میں نکاح متع کے طریقے سے نکاح کرنا حلال تھا، اجازت تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، اب میں اس کو حرام کرتا ہوں، اب یہ طریقہ نکاح کا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک فرقہ، نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، سب جانتے ہیں ایک فرقہ اس پہ بضد ہے، اور وہ بہت بہت سے انداز میں وہ جو ہے وہ اسلام کے اندر آتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنی چاہیے، اور مہر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا مہر، یہ اچھا پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اچھا بعد میں اگر میاں بیوی دونوں آپس میں راضی ہو جائیں، نیگوشیٹ کر جائیں، اور مہر میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیں یا معاف کرنا چاہے بیوی مہر، تو وہ معاف کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس کو مقصد بنانا بہت بڑی بے غیرتی اور ذلت کی بات ہے کہ آدمی شروع میں تو بڑے سے بڑے مہر پہ راضی ہو جائے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر بیوی سے پہلی رات کو ہی، جس وقت وہ بیچاری شرمائی بھی ہوتی ہے اور ڈری بھی ہوتی ہے اور مروت والی ہوتی ہے، پہلی رات کو اسے معاف کروا لیتے ہیں، وہ بیچاری شرم میں مروت میں معاف کر دیتی ہے، اللہ کی بندی۔ میں کہتا ہوں بہت ہی بے غیرت مرد ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مہر، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، گو کہ اس نے معاف کر دیا اور پھر معاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ ایسا کروانا بہت ہی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اتنا مہر رکھا جائے جتنا دے سکتے ہیں، اتنا بڑے بڑے رکھوا لیتے ہیں نام بنانے کے لیے اور سسرال والوں کو راضی کرنے کے لیے، جتنا استعداد نہیں ہوتی دینے کی۔ تو اور اس میں لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مقدار مہر کی متعین ہو جو مرد پہ بھاری نہ ہو، جو دے سکے، اور اتنی کم بھی نہ ہو جس میں عورت کی تذلیل ہو۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ کفو والا مہر ہو، یعنی کہ اس عورت کے خاندان میں اس جیسی دوسری لڑکیوں کا جو مہر رکھا گیا ایوریج اوسطاً، وہ کفو کا مقدار کہلاتا ہے،
اور اس میں مرد کی استعداد کو دیکھ لینا چاہیے. اگر مرد نہیں برداشت کر سکتا تو اس کو کم بھی کر دینا چاہیے. اور ایک طرف یہ حکم ہے کہ قنطار بھی اگر عورت لینا چاہے، یعنی کہ پہاڑ برابر بھی اگر مہر مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتی ہے، اس کا حق ہے. دوسری طرف یہ بھی ترغیب دی گئی کہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم سے کم ہو. اور پھر فقہ حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم کم سے کم مقدار ہے مہر کی، اس سے کم مہر پہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ قرآن سکھا دو اور یہ مہر بن جائے گا، یہ اس سے مہر نہیں بنتا. مہر اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات شروع میں طے کی ہو یا مہر ہی نہ طے کیا ہو تو خود بخود جو کفو والا مہر ہے اس خاندان وہ مہر واجب ہو جاتا ہے. اس عورت کی خاندان میں جو اس کے برابر کی لڑکیاں، اس کے معاشی بیک گراؤنڈ کے برابر کی لڑکیوں کا مہر اب تک دیا گیا ہے، وہ مہر خود بخود واجب ہو جاتا ہے اور وہ دینا پڑتا ہے. اور یہ مہر جو ہے یہ واجب ہے، یہ قرض رہتا ہے اگر دینا. لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. اور یہاں ایک عمر گزر جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، خود مہر نہیں دیتے اور آخر میں پھر مر بھی جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ وہ مہر ہمیشہ قرض رہے گا اگر اس نے عورت نے معاف نہیں کیا. اور جب مرے گا مرد تو اس کی وراثت میں سب سے پہلے قرض نکلے گا اور وہ قرض یہ مہر کا نکلے گا، اور اس قرض میں سے یہ مہر بھی ادا ہوگا. پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی جس میں اگر مہر نہیں دیا تو مہر نکلے گا. پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے وصیت نکلے گی. آخر میں جو بچے گا پھر وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو وہ ورثہ میں اگر بیوی بھی بچی ہے تو وہ بیوی کا حصہ بھی اس کے اندر ملے گا. اور پھر اس کے تفصیلی مسائل ہیں. اور یہ وراثت اتنا مشکل علم ہے، اتنا مشکل علم ہے، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، وراثت کے علم کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اتنا مشکل علم ہے اور اتنا عمل کرنا اس کے اوپر اتنا بھاری ہے کہ مال دوسرے کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہے انسان کی، کہ مال کی محبت اور لالچ اندر فطرت میں رکھی ہوئی ہے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو سب سے پہلے جو احکام اٹھ جائیں گے امت میں سے وہ میراث کا علم ہے. میراث کا علم اٹھ جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تقسیم کیسے کرنی ہے مال. اور یہ بہت مشکل چیز ہے. جب بھی میراث کے مسئلے پوچھیں ہمیشہ مفتی حضرات ہمیشہ لکھوا کے لیتے ہیں تفصیل سے. سارے رشتے لکھو، پہلے لکھ کے دو کہ اس کے کیا ہے، کیا کیا تفصیلی رشتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھ کے مسئلہ دیتے ہیں. لوگ بعد میں گڑبڑے کرتے ہیں اس کے اندر. تو بہت اس میں خیال کرنا چاہیے اور جلد از جلد ادا کرنا چاہیے. لوگ اس میں بھی باتیں بناتے ہیں کہ جی ابھی تو مرے ہیں، ابھی پیسوں کی تقسیم شروع ہو گئی، فوراً 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 تقسیم کرنی چاہیے. اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شرم اور اس کی بات نہیں ہے. اور پھر لوگ حصے معاف کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم معاف کر دو حصہ اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. زیادہ سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا حصہ نکال کے اس کو دے دیں. اگر وہ خود چاہے گا تو واپس کر دے تو کر دے. اس سے معاف کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بیچارہ بھی شرم و مربت میں معاف کر دیتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے. اور پھر گھر کے احکام کی 4 ہدایات جو ہیں وہ آئی گئی ہیں. اب ہم اس کو یہاں روک دیتے ہیں کیونکہ یہ بات پھر آگے لمبی چلے گی اور اس میں ہم انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ سورہ نساء کو دوبارہ جاری کریں گے. جیسے کہ پہلے بتایا سورہ نساء میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ مسائل اس کے اندر ہیں، تو مختصر بھی بیان کریں تو بھی طویل ہو جاتی ہے چیز. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت ألو فصل وسلم على محمد كما أنت ألو وافعل بنا كما أنت ألو فإنك هل تقوى المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے. جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حکموں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، ہماری فطرت کا حصہ بنا دیجئے. یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.